बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ख़ान अपने यूट्यूब चैनल में आपके सामने मुखातिब है। नाज़रीन, आज बड़ी अहम ख़बर है और वो ख़बर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस जो कल सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ था और उसमें आइन के आर्टिकल 63A के हवाले से जो तशरीह के हवाले से अदालत से राय मांगी थी, उसकी ओपिनियन मांगी थी, वो रेफरेंस कल अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था सदर के बिहाफ पे। और उसके लिए कल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियान ने, जब वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो उसमें जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियान साहब जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो आइनी पिटीशन थी जो उन्होंने दायर की थी, जिसमें ये इस्तदा की थी कि चूँकि जो 25 मार्च को जो स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास बुलवाया है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पिटीशन दायर की थी और उसमें ये इस्तदा की थी कि तमाम स्टेक होल्डर और रियासत के तमाम इदारों को ये डायरेक्शन दी जाए कि वो जो अपोजिशन पार्टियों ने जो ऐलानात किए थे और ख़ास तौर पर हुकूमत ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जब ऐलान किया था कि वो 27 मार्च को डी चौक में जलसा करेंगे और तकरीबन 10 लाख लोगों को, उनके एक वज़ीर ने कहा था कि वहाँ पे हम 10 लाख लोग जमा करेंगे और वहाँ पे किसी को भी रुकन पार्लियामेंट को भी पार्लियामेंट हाउस नहीं दिया जाएगा। तो इस हवाले से फिर अपोजिशन ने भी ऐलानात किए थे जलसे कराने के लिए। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वो एक पिटीशन दायर की थी जिसमें कहा गया था कि इनके डायरेक्ट किया जाए कि कोई ऐसी जो है वो जो है ऐसी कोई सूरत हाल पेश ना हो जाए इन जलसे जुलूसों की वजह से। तो उस पर तो कल आर्डर आ गया था, लेकिन कल जिस तरह मैंने आपको बताया कि सदर पाकिस्तान की तरफ से जो रेफरेंस दायर किया गया वो इस हवाले से दायर किया गया कि उन्होंने इस्तदा की है कि आइन के आर्टिकल 63A जो डिफेक्शन क्लाज है, यानी अगर कोई रुकन असम्बली कोई पार्टी छोड़ देता है और फिर वो किसी भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टी के वोट के ख़िलाफ़ वोट देता है या नो कॉन्फिडेंस वोट मोशन में वो ख़िलाफ़ पार्टी के वोट देता है, तो उस पर वो बाकायदा वो कुछ उन्होंने सवालात उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने और उस सवालात के तनाज़र में फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो है वो राय मांगी गई है। वो जो सदर ने जो रेफरेंस फ़ाइल किया वो 4 सवालात और दीगर मारूज़ात क्या हैं वो मैं आपको बताता चलूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये अब आपके लिए ख़बर है कि बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो इमर्ज हो गई है, क्रिएट हो गई और बड़ा दिलचस्प सूरत हाल होगी। और वो दिलचस्प सूरत हाल क्या होगी, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो लार्जर बेंच जो तश्कील दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में, तो वो 24 मार्च को बाकायदा इस रेफरेंस सदारती रेफरेंस के जो है वो समाअत करेगा। तो पहले तो कल यानी 2 रुकनी बेंच सुन रहा था जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस उमर अता बंदियान और साथ में साथी जज थे जस्टिस मुनीब अख्तर। तो कल कोर्ट ने ऐलान किया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि सदारती रेफरेंस के लिए हम एक लार्जर बेंच तश्कील देंगे। तो आज लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है और अब मज़ीद 3 सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को इस बेंच में शामिल कर दिया, यानी 5 रुकनी लार्जर बेंच 24 मार्च को सदारती रेफरेंस की जो है वो समाअत करेगा। जो 3 जजेस जो जिनमें शामिल किए गए हैं उसमें जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मज़हर आलम खान मियाँ खेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदूखील और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बेंच को 5 रुकनी बेंच को जो है वो हेड करेंगे। और सदारती रेफरेंस जो कल सदर पाकिस्तान ने जो दायर किया गया था उसमें जो है बड़े अहम सवालात उठाए गए थे और उस सदारती रेफरेंस में एक डिटेल कुछ मरूज़ात कोई आइनी नुकात उठाए गए हैं। वो मैं ज़रा आपसे थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो पहला जो इम्पोर्टेंट सवाल है, बड़ा अहम सवाल है, उसमें ये सदर पाकिस्तान ने कहा कि क्या एक मुंतखब रुकन असम्बली पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देने से रोका जा सकता है। यानी अभी ये बात ये जो 25 मार्च को जो तहरीक अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा रही है कौमी असम्बली में, उस हवाले से ही कहा गया कि अगर क्या कोई रुकन असम्बली या पार्टी का जो बंदा है अगर वो किसी अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देगा तो वो उसको वोट ख़िलाफ़ वोट देने से रोका जा सकता है। दूसरा जो है कि क्या पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ देने वाला वोट शुमार नहीं होगा। यानी जो अब पीटीआई के जो मुनहरिफ 13-14 अरकान हैं, इस हवाले से कहा गया कि क्या उनका जो वोट होगा जब वो शाम डालेंगे तो क्या वो वोट शुमार नहीं होगा। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो क्या मुनहरिफ अरकान के जो वोट हैं अदम एतमाद में
وہ شامل ہوں گے، یعنی ان کے جو 13-14 جو منحرف اراکین ہیں جنہوں نے پارٹی سے جو ہے بغاوت کا اعلان کیا ہے، کھلے عام اعلان کیا ہے میڈیا سے کے سامنے، تو اس حوالے سے کہا گیا ہے۔ اور دوسری جو سب سے جو بڑا جو اہم سوال ہے جو صدر پاکستان نے پوچھا ہے کہ جب کوئی رکن پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والا قومی اسمبلی کا رکن جب وہ صادق اور امین نہیں رہے گا تو کیا وہ اس کی نااہلی جو ہے اس کی ڈسکوالیفیکیشن تحیات ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ آرٹیکل 63A میں جو ہے نااہلی کی مدت جو ہے اس کا تعین نہیں کیا گیا۔ یہ اب سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آرٹیکل 63A کیا ہے، آرٹیکل 62(1)(f) کیا ہے اور آرٹیکل 63 کیا ہے، تو یہ آپ کو پہلے بھی پتہ ہے، لیکن چونکہ یہ بڑا اہم کیس ہے اور جو سوالات اٹھائے گئے ہیں اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرسٹنگ سچویشن ہوگی وہ کیوں ہوگی، تو اس حوالے سے یہ اب جو سوالات اٹھائے گئے ہیں صدر پاکستان نے، اور انہوں نے جو اور معروضات پیش کیے ہیں کہ اسمبلیوں کی مدت آئین کے منتخب اراکین جو ہے وہ مکمل طور پر اپنی مرضی کے ایجنٹس نہیں ہوتے، یعنی صدر پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جو منتخب اراکین ہوتے ہیں، کسی پارٹی کا بھی جو ممبر ہوتا ہے وہ ایک مکمل آزاد نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ پارٹی کا ممبر ہوتا ہے، کسی بھی سیاسی پارٹی کا ممبر ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ پارٹی کا رکن جو ہے وہ پارٹی کی پالیسی، پارٹی کے جو اصول ہیں وہ اس پر کارآمد ہے، اس میں یہ لازم ہے کہ وہ اس کا پابند رہے گا، یا جو اس کے خلاف جو بھی کارروائی ہوگی اس کا احتساب ہوگا تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ دوسری جو بڑی بات کی گئی ہے کہ اس میں یہ کہ جو موجودہ منحرف اراکین ہیں وہ انہوں نے سر عام، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا تھا سندھ ہاؤس میں، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو 13-14 MNAs ہیں وہاں انہوں نے پناہ لی تھی، وہاں چلے گئے تھے، اور وہاں پہ پھر میڈیا کو پتہ چلا، اور وہاں پہ جو اراکین نے PTI کے اراکین نے ممبر نیشنل اسمبلیز، انہوں نے کھلے عام کہا تھا، بغاوت کی تھی کہ ہم پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں گے اور پارٹی کے خلاف ہم ہیں، کیونکہ پارٹی نے ہمیں کوئی لفٹ نہیں دیا، ہمیں کوئی جو ہے وہ جو ہے ہماری جو تجاویز کو نہیں مانتی تھی، تو لہٰذا یہ کھلے عام انہوں نے بغاوت کر دی تھی۔ تو اس حوالے سے صدر پاکستان نے اپنے صدارتی ریفرنس میں یہ نکات اٹھائے گئے ہیں۔ دوسری جو بات میں اس نے یہ بھی کہا گیا کہ جو ان اراکین، منحرف اراکین جو ہے، انہوں نے جو میل پریکٹسز اور انہوں نے جو کاروبار شروع کیا ہے، اب ان میں ڈائریکٹ نہیں کہا، یعنی کہ میل پریکٹس یہی ہوتا ہے کہ یہ جو ووٹ خریدے جاتے ہیں، جو لوٹے بن جاتے ہیں، اور جو اپنا پارٹی سے ڈیفیکٹ ہو کے پارٹی کو چھوڑ کر دوسرے پارٹی میں جاتے اور اس کے عوض جو کروڑوں روپے لیتے، ابھی تک تو یہ ثابت نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال چونکہ یہ فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ یہ ہماری سیاست کا حصہ ہے، کئی سالوں سے یہ چلتا آ رہا ہے، یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے صدر پاکستان نے یہ کہا ہے کہ یہ جو انہوں نے جو ریفرنس میں کہا کہ اس طرح کے جو ہے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری بات اس میں صدارتی ریفرنس میں صدر نے یہ بھی نقطہ اٹھایا ہے کہ اگر کسی رکن پارٹی کو، اگر کوئی بھی پارٹی کا رکن ہے، اگر اسے پارٹی کے حوالے سے کوئی تحفظات ہے، پارٹی کے خلاف جو ہے اس کے کوئی تحفظات ہے، کوئی شکایات ہے، یا وہ پارٹی کے کردار سے یا پارٹی کے جو ایکشنز ہیں اس سے وہ مطمئن نہیں ہے، تو اس کے لیے صاف اور سمپل راستہ یہ کہ وہ ریزائن کر دیں، استعفیٰ دے دیں، اور اگلے جب الیکشن ہوں گے تو اس میں یا آزاد حیثیت کے ساتھ الیکشن لڑیں یا کسی پارٹی کے ٹکٹ پر۔ تو صدر پاکستان کا کہنا ہے کہ چونکہ ہر ایک ممبر جو ہے کسی بھی پارٹی کا رکن جو ہے وہ باقاعدہ ایک پارٹی کی جو ہے وہ امانت ہوتا ہے، پارٹی کا جو ہے وہ سٹیک ہولڈر ہوتا ہے، اور لہٰذا اس کو پارٹی کے اصول، پارٹی کی پالیسی کو اپنانا پڑتا ہے۔ تو یہ چند معروضات تھی جو اب صدارتی ریفرنس میں جو ہے وہ پیش کی گئی ہیں۔ لیکن ناظرین، اس میں اب انٹرسٹنگ سچویشن کیا ہے؟ انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے کہ 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی لارجر بینچ، جس کو ہیڈ کر رہے تھے سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار، اور ان کے ساتھ جو ججز جو شامل تھے اس وقت، اس میں جسٹس عمر عطا بندیال تھے، جسٹس سجاد علی شاہ تھے، اور جسٹس اعجاز الاحسن تھے، تو ان لوگوں نے، اور ساتھ ہی ساتھ جسٹس شیخ عظمت سعید تھے جو ابھی ریٹائر ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کے جج۔ ان 5 رکنی لارجر بینچ نے ایک کیس تھا سمیع اللہ بلوچ ورسز عبد الکریم نوشیروانی،
یہ ایک کیس تھا 2018 میں، اور اس پہ یہ کچھ یہ جو اراکین تھے انہوں نے پٹیشن فائل کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کیونکہ انہوں نے جعلی ڈگریوں پر جو ہے وہ الیکشن لڑا تھا اور اس کے مخالفین نے اس کو چیلنج کیا تھا، تو لہٰذا اس پر وہ پٹیشن فائل ہوئی تھی، اور اس پر 2018 میں اپریل میں 2018 میں 5 رکنی لارجر بینچ نے پھر فیصلہ سنایا تھا، اور وہ فیصلہ لکھا کس نے تھا؟ وہ فیصلہ لکھا تھا جسٹس عمر عطا بندیال، جو کہ اب موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ تو اس میں فیصلے میں انہوں نے قرار دیا تھا کہ جو 62(1)(f) کے تحت جو بھی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ تاحیات ہوگی، اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو تاحیات نااہلی ہوتی ہے 62(1)(f) کے تحت، تو یہ کسی بھی پارٹی رکن کے جو ہے بنیادی حقوق کے خلاف کوئی خلاف ورزی نہیں ہے، اور یہ بڑی مشہور ججمنٹ ہے اور بڑی امپورٹنٹ ججمنٹ ہے جو خود جسٹس عمر عطا بندیال، جو کہ اب موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، انہوں نے یہ ججمنٹ دی تھی۔ تو اب یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب چونکہ صدارتی ریفرنس کو جو ابھی آج لارجر بینچ بھی بنایا گیا جسٹس عمر عطا بندیال، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں یہ لارجر بینچ بنا ہے، تو 2018 کا جو ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو کسی بھی ممبر کی جو نااہلی ہوگی وہ تاحیات ہوگی، اس فیصلے کے بعد یعنی 2018 میں یہ فیصلہ آیا تھا۔ اس سے قبل 2017 میں پاناما کیس میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا، جب یہ ججمنٹ آ گئی تو میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ بھی پھر تاحیات نااہل ہو گئے۔ اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے سرکردہ رہنما تھے اور سابق سیکرٹری جنرل تھے جہانگیر ترین خان، اس کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاحیات نااہل کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں اس کے خلاف جو پٹیشن آئی تھی کہ اپنے کاغذات نامزدگی میں انہوں نے جو لنڈنز کی پراپرٹی تھی وہ نہیں بتائی گئی، تو جہانگیر ترین کو بھی ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے کہ جو صدارتی ریفرنس میں جو یہ پوائنٹ ریز کیا گیا ہے کہ کیا جو کوئی بھی رکن اسمبلی جب وہ صادق اور امین نہیں رہتا تو کیا اس کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہوگی وہ تاحیات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اب آتے ہیں آرٹیکل 62(1)(f) کے۔ آرٹیکل 62(1)(f) جو ہے یہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی رکن اسمبلی کے لیے اہلیت کے لیے آرٹیکل ہے۔ اگر کوئی شخص رکن قومی اسمبلی بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پاکستان کا شہری ہو اور اس کے خلاف کسی عدالت نے کوئی ڈکلیریشن نہیں دی، اس کے خلاف کوئی کیس نہ ہو، وہ کوئی کنوکٹ نہ ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ پارلیمنٹ کا رکن منتخب ہو سکتا ہے۔ یہ 62(1)(f) ہے، اور ایف جو ہے وہ کلاز ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ جو صادق اور امین ہو، سجسٹس ہو، اور وہ بندہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا رکن بن سکتا ہے۔ جبکہ 63 جو ہے آرٹیکل 63 وہ جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے، اور ڈسکوالیفیکیشن یہ کہ جب کوئی ممبر قومی اسمبلی یا پروونشل اسمبلی اس کے خلاف کورٹ کی کوئی جو ہے ڈکلیریشن آ جاتی ہے، یا وہ ممبر قومی اسمبلی یا پروونشل اسمبلی اگر اس پر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ کسی بیرون ملک کا شہری بھی ہے، یہ مختلف کلازز ہیں، تو اس پر اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو صدر پاکستان نے جو آرٹیکل 63(a) کی تشریح مانگی ہے، آرٹیکل 63(a) جو ہے وہ ڈیفیکشن کلاز ہے جس پہ ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے کہ اگر کوئی ممبر جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں یا وزیر اعظم کے کانفیڈنس کے لیے جو رائے شماری ہوتی ہے ان کے سلیکشن کے لیے اگر اس میں خلاف ووٹ ڈالتا ہے تو پھر وہ اس کے خلاف وہ پارٹی سے پھر اس کو نکال دیا جاتا ہے، اور اس کو جو نکالا جاتا ہے تو وہ پارٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ اس کو باقاعدہ شوکاز نوٹس جاری کرتا ہے کہ آپ نے یہ پارٹی چھوڑی ہے اور آپ پہ یہ الزامات ہیں، تو لہٰذا آپ کو پارٹی سے برطرف کیا جاتا ہے، اور پھر وہ پارٹی کا جو سربراہ ہے، پارٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے، وہ باقاعدہ پھر جو ہے ایک ڈکلیریشن بھیجتا ہے پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس بندے کو ہم نے نکال دیا ہے، اور وہ پھر وہ ایک ہفتے کے اندر پھر وہ چیف الیکشن کمشنر کو وہ ڈکلیریشن بھیجتا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر پھر اسی پارٹی رکن کے خلاف پھر باقاعدہ اقسامات کرتی ہے، اور 1 مہینے کے اندر اس کو جو ہے وہ پھر وہ کیس نمٹانا ہوتا ہے۔ اگر اس پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی اس نے ڈیفیکٹ کیا، یہ پارٹی سے نکلا ہے، تو پھر وہ باقاعدہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کو کہتا ہے کہ اس کی جو ہے اس کو باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ یہ فلاں بندہ چونکہ اس پارٹی سے نکلا تھا، اس نے پارٹی کی وائلیشن کی تھی، تو لہٰذا اس کو ڈی سیٹ کیا جائے۔ انہیں ڈی سیٹ کیا
کیا ہے کہ مطلب اس کو جو ہے اس کی رکنیت ختم ہو جائے. لیکن یہاں پہ اصل میں صدر پاکستان نے یہ جو تمام جو ریفرنس جو فائل کی ہے اور ڈسکوالیفیکیشن کے لیے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2018 کی جو مرتا بندیال صاحب کی خود ججمنٹ ہے، اس میں بھی وہ بہت سارے پوائنٹس دیے گئے ہیں کہ یہی بتایا گیا کہ جو 62(1)(f) آرٹیکل جس میں یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ وہی بندہ پارلیمنٹ کا رکن بن سکتا ہے جو کہ صادق اور امین ہو. تو لہٰذا اب یہ انٹرسٹنگ سچویشن ہوگی. 24 مارچ کو یہ کیس ہو رہا ہے، اور کیا جو 4 نمبر جو پلی جو سوال کیا ہے صدر پاکستان نے کہ اگر کوئی بھی رکن جو صادق اور امین نہ بھی رہے اور وہ، تو کیا اس کا ووٹ شمار ہوگا یا اس کی نااہلی جو ہے وہ تعیات ہوگی کہ نہیں. تو یہ سوالات، چونکہ اب جسٹس مرتا بندیال کی اپنی ججمنٹ ہے اور اب وہ اس کیس کو سن بھی رہے ہیں، صدارتی ریفرنس کو بھی سن رہے ہیں، تو اب بڑا انٹرسٹنگ یہ ہے. اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب یہ کیس ہوگی 24 مارچ سے پھر سماعت ہوگی جلد، اس کے بعد پھر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صدر پاکستان کو، حکومت کو کیا رائے دیتے ہیں. تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آ گیا ہوگا، لیکن میری آپ سے التماس ہے خاص طور پر نئے دیکھنے والوں کو کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. تو خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.